अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है वो भी बाप था। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। मशरक़ी पंजाब का एक कस्बा था जो अब एक बड़ा शहर बन गया है। हस्बे मामूल मैं उस कस्बे का नाम नहीं लिखूँगा क्योंकि वो लोग पाकिस्तान में हिजरत कर आए थे और यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की तरह आबाद हैं। मैं उस कस्बे के थाने का SHO था। इर्द गिर्द का कुछ देहाती इलाका भी उस थाने के तहत आता था। एक रोज़ दिन के 2-2:30 बजे एक हिंदू ताजिर थाने आया और रिपोर्ट दी कि उसके घर डकैती हो गई है। पहले तो मैं ये देखकर हैरान हुआ कि डकैतियाँ रात के वक्त हुआ करती हैं और रिपोर्ट सुबह सवेरे थाने आया करती है, लेकिन ये हिंदू 2-2:30 बजे दिन को आया और कहा कि उसके घर डकैती हुई है। इससे मैं यही समझ सकता था कि डकैती दिन दिहाड़े हुई है। मैंने उससे पूछा कि डकैती की वारदात किस वक्त और कैसे हुई। उसके जवाब ने मेरी हैरत रफ़ा कर दी। उसने कहा कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ 6-7 दिनों के लिए अमृतसर गया हुआ था और मकान बंद था। वापस आकर देखा बाहर का ताला लगा हुआ था, यानी टूटा हुआ या किसी भी तरह खोला हुआ नहीं था। अंदर एक बड़े कमरे का ताला टूटा हुआ था। सबसे पहले तिजोरी देखी। उसका ताला किसी मजबूत तार या किसी औजार से खोला गया था। तिजोरी खोल कर देखा, उसमें कमो बेश 15,000 रुपये मालियत के ज़ेवरात थे। वो चोरी हो गए और 10,000 रुपये से कुछ ज़्यादा रकम थी वो भी गई। मैं अपनी हर कहानी में ये बात बताया करता हूँ, अब भी बताता हूँ कि ये 10-15 हज़ार रुपया आज का ना समझे, उस वक्त के हिसाब से ये थोड़ी सी रकम 10 लाख या 15 लाख तक बनती है। मुझे याद है कि उस वक्त सोना 24 या 25 रुपये तोला था। उस हिंदू लाले ने एक बात ये बताई कि ये ज़ेवरात उसके अपने नहीं थे बल्कि लोगों के गिरवी रखे हुए थे जिन्हें उसने सूद पर कर्जा दे रखा था। उसने दूसरी बात ये बताई कि अच्छा हुआ तिजोरी से ही माल गया। एक संदूक में उसकी बेटी का ज़ेवर था, बीवी का ज़ेवर भी और होने वाली बहू का भी। इसके अलावा कुछ रकम भी उस संदूक में रखी थी। उसने बताया कि ये सारा माल बच गया है। इससे यही जाहिर होता है कि चोर को मालूम नहीं था कि इस घर में कुछ और माल भी है, या उसके पास इतना वक्त नहीं था कि संदूकों के ताले तोड़ता और तलाशी लेता। उस हिंदू ने बताया कि उसने दानिस्ता रकम और ज़ेवरात अलग अलग रखे हुए थे। अगर ये सारा माल तिजोरी में होता तो सारा ही गायब हो जाता। ये हिंदू आड़त के अलावा साहूकारा भी करता था, यानी ज़ेवर या ज़मीन या मकान गिरवी रख कर सूद पर कर्ज़े देता था। ये फैमिली अमृतसर से कुछ ही देर पहले वापस घर पहुंची थी। बाहर का ताला तो ठीक बंद था, मगर अंदर गए तो उन्हें तबाही नज़र आई जो मैंने बयान की है। मैंने उससे पहली बात ये पूछी कि उसका कोई नौकर होगा या नौकरानी होगी, उन्हें मालूम होगा कि माल कहाँ है और घर वाले कब वापस आ रहे हैं। उस हिंदू साहूकार ने बताया कि उसके घर कोई नौकर और नौकरानी नहीं। मेरा ख्याल यही था कि ये किसी पेशावर की वारदात है। मैं सही राय तो मौके पर जाकर और सब कुछ देख कर ही कायम कर सकता था। मैं इस किस्म के केस अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर या ASI को दे दिया करता था, लेकिन उन दोनों के पास ज़ेरे तफ्तीश वारदातें ज़्यादा हो गई थी। मैंने ये केस अपने पास रहने दिया। एक वजह और भी थी कि ये केस अपने पास रखा, वो ये कि ये एक हिंदू ताजिर के घर की वारदात थी और मैं मुसलमान था। हिंदू मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के बहाने ढूंढते ही रहते थे। मैं कोताही का मुलजिम कहलाने से डरता था। मैं उसी वक्त मतलूबा कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके हिंदू के साथ उसके घर चला गया। उसने कहा था कि बाहर का ताला बंद था। इसका मतलब ये था कि मुलजिम छत की तरफ से आए या उन्होंने कोई और रास्ता इख्तियार किया था।
یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ واردات گزشتہ 5-6 دنوں میں، یعنی اس فیملی کی غیر حاضری کے دوران کب اور کس وقت ہوئی۔ مکان کے سامنے والی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس پر چڑھنا اور اندر کو اترنا ناممکن تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے یہ تالا کسی اور چابی سے کھولا گیا ہو اور واردات کے بعد یہ پھر لگا کر بند کر دیا گیا۔ یہ اس زمانے کا بالکل ہی عام قسم کا تالا تھا جس کی شکل ہتھکڑی کے تالے جیسی تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ ڈیوڑی تھی اور آگے صحن تھا۔ صحن میں سیڑھیوں کا دروازہ تھا، زنجیر چڑھی ہوئی تھی اور تالا بند تھا۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر مکان کو ہر طرف سے دیکھا۔ مکان کی اونچائی اتنی تھی کہ بغیر سیڑھی کے چڑھنا اور اترنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے کوئی سیڑھی نظر نہ آئی۔ مکان کے مالک سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں سیڑھی ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ملزم چھت کی طرف سے آئے ہوں گے۔ میں نے باہر والا تالا اس احتیاط کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا تھا کہ اس پر انگلیوں کے نشان ہوں گے۔ تھانوں میں کسی بھی جگہ سے اور کسی بھی چیز سے انگلیوں کے نشان اپنے پاس محفوظ کرنے کا سامان موجود رہتا تھا۔ میں اس سامان کا باکس ساتھ لے گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس تالے سے انگلیوں کے نشان اپنے خاص کاغذ پر منتقل کر لے۔ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں انگلیوں کے نشان بہت مدد دیتے ہیں۔ پھر میں نے بڑے کمرے کا ٹوٹا ہوا تالا انگلیوں کے نشانات منتقل کرنے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ یہ تالا توڑا گیا تھا۔ میں اندر گیا۔ اس بڑے کمرے کے ساتھ والے چھوٹے کمرے کی دیوار میں تجوری لگی ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ تجوری کا صرف دروازہ باہر تھا اور باقی ساری تجوری دیوار میں فٹ کی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹے سائز کی تجوری تھی۔ ان تجوریوں کے تالے کھولنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ کوئی پیشہ واری کھول سکتا تھا، لیکن اس ہندو نے بتایا کہ اس تجوری کا تالا کچھ خراب ہو گیا تھا۔ اسے وہ بدلوانا ہی چاہتا تھا لیکن اس نے سستی کر دی۔ اس نے خود ہی بتایا کہ یہ تالا تار سے یا کسی دوسری چابی سے ذرا سی کوشش سے کھل جاتا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس تجوری کے ہینڈل سے اور دیگر جگہوں سے انگلیوں کے نشانات لے لے۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہوا کہ اس واردات میں گھر بھیدی بھی شامل ہے۔ اس کے ذریعے ملزموں کو معلوم تھا کہ باہر کا تالا اور تجوری کا تالا بھی دوسری چابیوں سے کھل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ گھر بھیدی اگر کوئی تھا تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک اور صندوق میں بھی مال پڑا ہوا ہے اور وہ مال تجوری کے مال کی قیمت سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ اپنی تفتیشی کہانیوں میں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں کہ چوری اور ڈکیتی کی واردات کی تفتیش انتہائی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کا کوئی سراغ یا اشارہ نہیں ملتا۔ موقع واردات سے مجھے زیادہ سے زیادہ یہ اشارہ مل سکتا تھا کہ انگلیوں کے نشان مل جاتے۔ یہ بھی اگر کسی پیشہ ور کے نہ ہوں تو تفتیش میں محض بیکار ہوتے تھے کیونکہ سزا یافتہ اور پیشہ ور ڈاکوؤں وغیرہ کی انگلیوں کے نشانات فنگر پرنٹ بیورو فلور میں ریکارڈ میں موجود رہتے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گیا۔ اوپر بھی 2 کمرے تھے لیکن دونوں میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس مکان کی چھت ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے ملی ہوئی تھی، ایک فصیل تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس طرف اور پچھواڑے کون لوگ رہتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ پچھواڑے ایک ہندو رہتا ہے اور اس کے آگے بھی ایک ہندو کا مکان تھا۔ واردات والے مکان کے ایک پہلو میں ایک مسلمان کا گھر تھا اور اس سے آگے بھی ایک مسلمان کا ہی مکان تھا۔ مجھے یہ شک تھا کہ ملزم چھت کے راستے آئے تھے۔ یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ وہ کس طرح آئے اور کس طرح گئے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہی شک تھا کہ یہ واردات مسلمانوں نے یا کسی ایک مسلمان نے کی ہے۔ ہندو بڑی ہی گھٹیا اور قابل نفرت قوم ہے لیکن اس قوم میں چور اچکے نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ اس مکان کے پڑوس میں مسلمانوں کا جو گھر ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اب واردات والے گھر کے افراد کو دیکھنا ضروری تھا۔
ایک تو اس ہندو کی بیوی تھی، پھر ایک بیٹا تھا جس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ میں نے اسے بڑی غور سے دیکھا تھا اور ایک دو باتیں اس لیے بھی پوچھی تھیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے اور کیا اس میں کچھ زندہ دلی ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل ہی بنیا اور مردہ دل آدمی تھا۔ اسے میں اس وجہ سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے ایسی وارداتیں دیکھی ہیں جن میں گھر کے بیٹے نے ہی اپنے گھر کو لوٹ لیا تھا۔ اس موٹے بھدے جوان میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہ آئی۔ اس کے بعد گھر میں اس سے چھوٹی ایک بیٹی تھی جس کی عمر 23-24 سال تھی۔ میں اس وقت چونک پڑا جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ بیٹی تقریباً 1 سال سے بیوہ ہے اور گھر بیٹھی ہے۔ یہ تو میری اور دوسرے انسپکٹر صاحبان کی کہانیوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہندوؤں میں یہ ظالمانہ دستور ہے کہ لڑکی اگر شادی کے پہلی روز یا کچھ ہی وقت گزار کر بیوہ ہو جائے تو اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پر ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ اسے منحوس سمجھ کر گھر کے کسی کونے میں یوں بٹھا دیا جاتا ہے جس طرح کوئی بیکار چیز کاٹ کباڑ میں پھینک دی جاتی ہے۔ اس کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، وہ زیور نام کی کوئی چیز نہیں پہن سکتی، نہ کوئی قیمتی کپڑا پہن سکتی ہے، اس کے سر پر ہر وقت میلا سا دوپٹہ رہتا ہے۔ ایسی بیوہ لڑکیوں اور بڑی عمر کی عورتوں کو ہندوؤں کے مقدس مقامات ہردوار یا بنارس بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں وہ بظاہر عبادت میں مصروف رہتی ہیں، لیکن خود ہندو بھی جانتے ہیں کہ وہاں کے پنڈت وغیرہ انہیں ہوس کاری کا ذریعہ بنائے رکھتے ہیں۔ ہندوؤں نے آشرم بھی بنائے ہیں جن میں ان عورتوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن یہ آشرم بھی عصمت فروشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ بعض ہندو بیوہ بیٹیوں کو اپنے گھروں میں ہی رکھتے ہیں، لیکن اس طرح جیسے انہیں بالکل ہی دھتکار دیا گیا۔ اس ہندو ساہوکار کی یہ بیٹی نوجوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے صرف 7-8 مہینے ازدواجی زندگی دیکھی اور اس کا خاوند مر گیا۔ باپ نے بتایا کہ وہ اس بیٹی کو کسی آشرم میں یا بنارس کے مندر میں چھوڑ آنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکالنا نہیں چاہتی۔ اب میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ اسی کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ اتنا زیادہ مال چوری ہو گیا۔ یہ تمام زیورات ان 3 آدمیوں کے ہیں جنہوں نے قرضے کے عوض میرے پاس گروی رکھے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو کسی آشرم میں داخل کرائے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی نے لڑکی کو کچھ زیادہ ہی آزادی دے رکھی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکی زیادہ ہی کھل گئی ہے اور اپنے آپ کو بیوہ سمجھتی ہی نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ یہ سن کر کہ اس گھر میں ایک لڑکی بیوہ ہے میں چونک پڑا تھا۔ میں اس لیے چونکا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ اس لڑکی نے کسی مسلمان کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہو اور اس کے ساتھ شادی کر کے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ دونوں نے یہ مال اسی مقصد کے لیے چوری کیا ہو۔ لڑکی نے اپنے دوست کو بتایا ہوگا کہ تجوری میں اتنا مال ہے اور تجوری کا تالا خراب ہونے کی وجہ سے آسانی سے کھل جاتا ہے اور وہ امرتسر جا رہے ہیں، اس دوران اس کا دوست یہ مال چوری کر لے۔ اس شک کے ساتھ ایک خیال یہ آیا کہ لڑکی نے اگر اس طرح گھر بھیدی کا کام کیا ہوگا تو اس نے اپنے دوست کو یہ کیوں نہ بتایا کہ فلاں صندوق میں اس سے زیادہ مال پڑا ہوا ہے۔ پہلے تو خیال آیا کہ اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا لوں اور اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ مجھے اس پر شک ہے۔ یہ دیکھوں کہ لڑکی کیسی ہے، یعنی چالاک اور ہوشیار ہے یا عام بیوہ لڑکیوں کی طرح مری مٹی ہوئی یا غمگین رہنے والی۔ لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ اسے شک ہو جائے گا کہ اس پر مجھے شک ہے۔ میرے پاس اور ذرائع موجود تھے جن سے میں اس لڑکی کے متعلق تمام معلومات لے سکتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھا تو میری رائے یہ ہوئی کہ لڑکی مردہ دل نہیں۔ میں تھانے چلا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل انگلیوں کے لیے ہوئے نشان خاص کاغذ پر منتقل کرنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ میرا ایک معزز مخبر اسی محلے میں رہتا ہے۔ یہ ان معززین میں شامل تھا جو تھانے میں تھانے دار کو ہر روز سلام کرنے کے لیے آنا اپنا مذہبی فرض سمجھتے تھے۔ تھانے داروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ ہر گھر کی اور اپنے اپنے محلے کے ہر فرد کی
پوری خبر رکھتے تھے، اور جب کبھی ضرورت پڑتی تو یہ تھانے دار کو پوری معلومات بہم پہنچاتے تھے۔ میں نے اسے بلوایا اور وہ یوں تھانے پہنچا جیسے میرے بلاوے کا ہی منتظر تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور ایسا صاحب حیثیت کہ لوگ اسے جھک کر سلام کرتے تھے۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں، اشارہ ہی کیا تھا کہ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں، اسے جو کچھ پتہ چلا وہ یہ تھا کہ یہ بیوہ لڑکی جس کا نام میری ڈائری میں رادھا لکھا ہوا ہے، اس طرح آزادی سے اور ہنسی خوشی رہتی ہے جس طرح کوئی بیوہ لڑکی نہیں رہتی، نہ اسے ہنسنے کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بڑی ہوشیار اور تیز ترار لڑکی ہے۔ مزید معلومات یہ تھیں کہ واردات والے گھر کے پڑوس میں مسلمانوں کا جو گھر تھا، اس گھر کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس لڑکی کے دوستانہ مراسم اس لڑکے کے ساتھ تھے۔ میں اس لڑکے کا نام نسیم لکھوں گا، جو اس کا اصلی نام نہیں۔ اسے میں نے لڑکا لکھا ہے، لیکن دراصل وہ 25 سال سے کچھ زیادہ عمر کا جوان آدمی تھا۔ وہ امرتسر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ملازم تھا۔ ہفتے کے روز پچھلے پہر گھر آ جاتا اور اتوار کی شام واپس چلا جاتا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ نسیم کے رادھا کے ساتھ تعلقات تھے۔ میرے مخبر نے یہ بھی بتایا کہ نسیم نے اپنے 2-3 دوستوں کو بھی بتا رکھا ہے کہ رادھا کے ساتھ اس کی ناجائز دوستی ہے۔ پتہ چلا کہ نسیم رات کو فصیل پھاند کر رادھا کے گھر کی چھت پر آ جاتا تھا، اور رادھا اتنی دلیر تھی کہ ان کی ملاقات اوپر کے ایک کمرے میں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے مخبر سے پوچھا کہ نسیم کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ مجھے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ نسیم زندہ دل آدمی تھا اور کوئی ایسا بدمعاش نہیں تھا کہ بدنام ہوتا۔ لوگ اسے معزز گھر کا بیٹا سمجھتے تھے۔ ایک اور بات معلوم ہوئی جس سے مجھے نسیم اور رادھا پر پکا شک ہونے لگا۔ بات یہ تھی کہ 10-12 سال پہلے نسیم کی منگنی اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ کر دی گئی تھی، لیکن اب نسیم اس لڑکی کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو اپنا یہ فیصلہ سنا کر پریشان کر رکھا تھا کہ یہ منگنی توڑ دی جائے۔ میں نے رادھا کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ کوئی زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں تھی، یہ کہہ لیں کہ شکل و صورت کچھ اچھی تھی اور اس کا رنگ ذرا گورا تھا۔ ایسی بات بالکل ہی نہیں تھی کہ کوئی دنیا جہان کو بھول کر اسی کا ہو کے رہ جاتا۔ میں نے معزز مخبر سے پوچھا کہ نسیم کی منگیتر شکل و صورت کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اس نے بتایا کہ جیسی رادھا ہے ویسی نسیم کی منگیتر ہے۔ یہ منگنی والی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ نسیم کو روپے پیسے کے ساتھ دلچسپی ہوگی۔ رادھا نے اسے بتایا ہوگا کہ وہ اسے بڑی زیادہ دولت دے سکتی ہے، وہ ذرا ہمت کرے۔ اپنے گھر کے مال و دولت کا بتا کر نسیم سے کہا ہوگا کہ وہ وہاں سے چوری کر لے اور پھر دونوں کہیں بھاگ چلیں گے اور شادی کر لیں گے۔ میں نے اس مخبر سے اپنے مطلب کی ساری باتیں معلوم کر لیں، کچھ اس نے بغیر پوچھے بھی بتائیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ نسیم کے 2-3 دوستوں کو میرے پاس اس طرح بھیجے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ نسیم تو اس وقت امرتسر میں تھا۔ میرا مخبر چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ واردات کسی پیشہ ور نے کی ہے یا کسی اناڑی نے۔ مجھے کوئی خاص کاریگری اور مہارت نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ یہ خیال آیا کہ کوئی پیشہ ور ڈکیت ہوتا تو وہ صندوق بھی کھول کر دیکھتا اور سب کچھ لے اڑتا۔ میں نسیم پر شک کرتا تھا، لیکن یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ چوری یا ڈکیتی کب اور کس وقت ہوئی۔ نسیم ہفتے کی شام آتا اور اتوار کی شام واپس چلا جاتا تھا۔ اگر یہ واردات اس نے کی تھی تو ظاہر ہے وہ مال اپنے ساتھ امرتسر لے گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے ضروری سمجھا کہ امرتسر جا کر نسیم کو دفتر سے پکڑا جائے اور اس کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ میں نے ASI کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا، اسے پوری واردات سنائی اور سمجھائی، اور رادھا اور نسیم کے متعلق بھی ساری بات بتائی۔ میری ہدایت سننے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ وہ امرتسر جا کر نسیم کو پکڑے گا اور جہاں کہیں وہ رہتا ہے وہاں کی تلاشی لے گا اور اسے یہاں لے آئے گا۔
میرا یہ ASI ہندو تھا اور تجربے کار پولیس افسر تھا۔ چونکہ وہ ہندو اور نسیم مسلمان تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ ASI پوری دلچسپی کے ساتھ اس کارروائی پر عمل کرے گا اور وہ نسیم کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا کہ اس نے ایک ہندو بیوہ لڑکی کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا اور ایک ہندو تاجر کے گھر چوری کی تھی۔ یہ ہندو مسلم عداوت تھی۔ ہندو تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے موقع ڈھونڈتے رہتے اور موقع پیدا بھی کر لیا کرتے تھے۔ میں نے ASI کو مکمل ہدایات اور حکم دے دیا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے لے اور امرتسر روانہ ہو جائے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نسیم کی خانہ تلاشی میں کچھ برآمد ہو یا نہ ہو، اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نسیم کو سب سے بڑا مشتبہ قرار دے کر تھانے میں پابند رکھنا چاہتا تھا۔ ASI سے فارغ ہو کر اپنے جونیئر سب انسپکٹر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ تمام مشتبوں کو تھانے بلا کر تفتیش شروع کر دے۔ ان مشتبوں میں جرائم پیشہ افراد شامل تھے۔ ان میں جو سزا یافتہ تھے ان کی انگلیوں کے نشانات فلور ریکارڈ پر تھے۔ ان جرائم پیشہ اور سزا یافتہ مجرموں سے تفتیش کا طریقہ ہم کچھ اور ہی اختیار کیا کرتے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ لاتوں کے بھوت تھے جو باتوں سے نہیں مانا کرتے تھے۔ یہ ڈنڈے کی اور تشدد کی زبان سمجھتے تھے۔ سب انسپکٹر نے اسی وقت اس کارروائی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ نسیم کے 2 دوست آ گئے۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بلا لیا، انہیں بتایا کہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور میں ان سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ بالکل صحیح بتا دیں، ورنہ پولیس سے شہادت چھپانے کے جرم میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اتنا سن کر وہ ڈر گئے۔ دونوں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ الگ الگ بیان دینا چاہیں گے یا اکٹھی میرے پاس بیٹھنا پسند کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں ان سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑے صاف الفاظ میں انہیں بتایا کہ میں رادھا اور نسیم کی دوستی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر ہی بات کریں گے۔ ایک نے کہا کہ اس میں راز والی کوئی بات نہیں۔ دونوں نے باری باری تصدیق کر دی کہ گزشتہ 6-7 مہینوں سے نسیم اور رادھا کی خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے رادھا کی ایسی ہی دوستی ایک ہندو نوجوان کے ساتھ تھی، لیکن رادھا اس سے معلوم نہیں کیوں متنفر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رادھا نے نسیم کے ساتھ دوستی کر لی۔ نسیم اپنے ان دوستوں کو رادھا کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی تفصیل سناتا رہتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ رادھا کو وہ جہاں کہیں بھی آنے کا کہہ دے وہ جان پر کھیل کر وہاں پہنچے گی۔ رادھا کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ عام قسم کی ہندو اور مسلمان لڑکیوں جیسی ڈرپوک نہیں، وہ تو ہر خطرہ مول لینے کو تیار رہتی تھی۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، ذرا سی بھی غلط بیانی نہ کرنا۔ نسیم اور رادھا یہاں سے بھاگ کر اور کہیں دور جا کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں۔ نسیم ہمیں صاف لفظوں میں بتا چکا ہے کہ رادھا اسے اکساتی رہتی ہے کہ یہاں سے بھاگ چلیں اور بہت دور کہیں جا کر شادی کر لیں گے۔ رادھا نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر سے بہت ساری رقم اور زیورات ساتھ لے چلے گی، لیکن نسیم یہ بات نہیں مان رہا۔ اس نے رادھا کو جھانسا دے رکھا ہے کہ کسی بھی وقت وہ بھاگنے اور شادی کرنے کا ارادہ پورا کر سکتا ہے۔ ان دونوں نے کچھ اور تفصیلی بات کر کے یہ بتایا کہ نسیم رادھا سے پیسے کھا رہا تھا۔ اگر نسیم کا ارادہ یہ ہوتا کہ رادھا کو ساتھ لے کر کہیں نکل جانا ہے تو وہ کب کا اس ارادے پر عمل کر چکا ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ نسیم اسی پر خوش تھا کہ وہ ہندوؤں کی ایک لڑکی کو خراب کر رہا تھا اور اس سے پیسے کھا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نسیم میں اتنی عقل تھی کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ رادھا کو بھگا کر کتنی ہی دور کیوں نہ لے جاتا، ہندوؤں کو اور پولیس کو بھی اتنا سا سراغ تو ضرور ہی مل جاتا کہ رادھا کو نسیم لے گیا۔ یہ دونوں پکڑے جاتے یا نہ پکڑے جاتے، ہندو نسیم کے پورے خاندان کا بیڑا غرق کر دیتے۔ نسیم کے ان دوستوں نے مجھ سے کچھ چھپایا نہیں اور باتیں بھی صحیح کی، لیکن میں نے ابھی ان پر اعتبار کر لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے سوچا کہ نسیم نے ان دوستوں کو رادھا کے ساتھ اپنے تعلقات تو سنا دیے تھے، لیکن ڈکیتی یا چوری ایک ایسا جرم ہے جو کوئی شخص اپنے کسی دوست کو نہیں بتاتا۔ یہ ممکن تھا کہ نسیم آخر ایک انسان تھا،
राधा की बातों और इतनी ज़्यादा दौलत के लालच में आ गया हो और इतना ज़्यादा माल ले उड़ा हो, और अब राधा को भागकर उसके पास पहुंचना था। ये बात भी मेरे जहन में थी कि राधा के घर में छत की तरफ से ही उतरा जा सकता था। बाहर के दरवाजे का ताला बंद था। अब ये देखना था कि वो छत की तरफ से इस घर में किस तरह उतरा। हो सकता है रस्सा लटका कर उतरा। मेरा एएसआई अमृतसर जाने के लिए थाने से निकल गया था। वो रात गुजर गई। मेरे जूनियर सब इंस्पेक्टर ने रात को ही जराइम पेशा मुश्तबों को बुलाना शुरू कर दिया था। उनमें से जो आए उनसे उसने तफ्तीश शुरू कर दी थी। इस तफ्तीश को मैं तफसील से बयान नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ सवाल जवाब का ही तरीक़ाकार नहीं था। अगले 3-4 रोज़ मुखबर मेरे पास आते रहे और अपनी अपनी रिपोर्टें देते रहे। कोई नई बात मालूम ना हुई। उन्हीं बातों की तस्दीक हुई जो पहले ही मुझे मालूम हो चुकी थी। नसीम और राधा की दोस्ती का सबको इल्म था। अमृतसर वहाँ से 20-22 मील ही दूर था। एएसआई अगले रोज़ पिछले पहर 4 बजे के करीब नसीम को साथ लिए अमृतसर से वापस आ गया। उसने नसीम को हथकड़ी नहीं लगाई थी। नसीम वहाँ एक कमरे के एक मकान में रहता था। एएसआई ने वहाँ की तलाशी ली, कुछ भी बरामद ना हुआ। मैंने नसीम को अलग बिठा लिया। मैंने राधा के साथ उसकी दोस्ती की बात की तो उसने बग़ैर पसोपेश तस्लीम कर लिया कि राधा के साथ उसकी दोस्ती है और ये दोस्ती शरीफाना नहीं। उसने वो सारी बातें मेरे साथ भी की जो वो अपने दोस्तों को बताता रहता था। उसने ये भी तस्लीम किया कि राधा से वो पैसे खाता था और ये भी कि राधा उसे कहती थी कि उसके घर चोरी करे और फिर दोनों ये माल लेकर कहीं भाग जाएंगे। राधा ने उसे कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि वो सब 6-7 दिनों के लिए अमृतसर जा रहे हैं और इस दौरान नसीम आसानी से चोरी कर सकता है। नसीम ने मुझे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि वो राधा की हाँ में हाँ मिलाता रहता था क्योंकि उससे उसे ज़ाती मफाद मिलता था, लेकिन वो ऐसा ख़तरा मोल लेने को बिल्कुल ही तैयार नहीं था। मुझे नसीम पर शक इस वजह से भी पक्का होता था कि उसने अपने मामू की बेटी को कबूल करने से इनकार कर दिया था, हालांकि उसके साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि वो अपनी मामू ज़ात को क्यों कबूल नहीं कर रहा। ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती, आप मेरे घर वालों से पूछ लें। मैंने ये बात राधा से दोस्ती शुरू होने के बाद नहीं कही, बल्कि अपनी माँ को मैंने उस वक्त अपना ये फ़ैसला सुना दिया था जब राधा अभी बेवा भी नहीं हुई थी और राधा की तरफ मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया था। मैंने पहले लिखा नहीं। नसीम के दोस्तों से भी मैंने ये बात पूछी थी और उन्होंने यही जवाब दिया था जो नसीम अब मुझे दे रहा था। इसके बावजूद मैं अभी नसीम को बेगुनाह करार नहीं दे सकता था। मैंने सोचा कि नसीम को अगर मैंने शामिल तफ्तीश कर लिया है और उसे पुलिस की हिरासत में थाने लाया गया है तो क्यों ना राधा को भी शामिल तफ्तीश करूं। एक तवक्को ये भी थी कि राधा आखिर औरत ज़ात है और बदचलनी की गुनाहगार भी है, इसलिए मैं उसके पाँव जल्दी उखाड़ लूँगा। नसीम को मैंने बताया कि उसे 1-2 दिन थाने में पाबंद रहना पड़ेगा। उसने कुदरती तौर पर बहुत ही मिन्नत समाजत की। मैंने उसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मैं इस कोशिश में हूँ कि इस वारदात से उसका नाम निकल जाए। एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो राधा को साथ ले आए। तकरीबन आधे घंटे बाद राधा आ गई। उसका बाप भी साथ था। वो खासा परेशान था कि मैंने उसकी बेटी को क्यों बुलाया है। नसीम को मैंने कांस्टेबलों की बैरक में भेज दिया था और एक कांस्टेबल की उस पर ड्यूटी लगाकर कहा था कि नसीम बाहर ना निकले। मेरा मतलब ये था कि राधा और उसका बाप उसे ना देख सकें। मैंने पहले राधा के बाप को अपने पास बिठाकर बहुत तसल्लियाँ दी कि वो बेटी के मुतालिक जहन में कोई परेशानी ना रखे, लेकिन वो जानना चाहता था कि राधा का इस वारदात के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। मैंने उसे कहा कि ये पुलिस का तरीक़ाकार है जो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को बताया जाए, लेकिन महाराज इसमें मेरी बड़ी बेइज्जती है। लोग पूछेंगे कि मेरी बेटी को थाने क्यों बुलाया गया था। मुझे अपनी इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी है लाला जी। मैं अगर दूसरों की इज़्ज़त बेइज्जती देख कर किसी ज़रूरी फ़र्द को शामिल तफ्तीश ना करूं तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकता।
اور اس کے نتیجے میں میرے اوپر کے آفیسر مجھ سے جواب طلبی کریں گے۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کے گھر میں ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی بیٹی کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا، لیکن صرف تھانے کے اندر۔ وہ میری باتوں سے مطمئن تو نہ ہوا، جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے چلتا کیا اور رادھا کو اپنے پاس بلایا۔ ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے بتایا کہ اس کی کوئی بات مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں اور وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے اس کے جذبات سے پوری طرح واقفیت تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اپنے گھر میں دھتکاری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے مطابق اس کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جن کا تعلق واردات کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی ذات اور اس کے جذبات کے ساتھ تھا۔ میں نے ہندوؤں کی اس رسم کو بڑی ہی ظالمانہ کہا کہ بیوہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ میری ان باتوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے چہرے سے گھبراہٹ ختم ہو گئی اور وہ باتیں کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ میں نے اپنے تجربے، استادی اور چرب زبانی کو بروئے لاتے ہوئے اسے اور زیادہ کھول لیا۔ اس کی جھجک ختم ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں ایسی بدعت نہیں۔ تم جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ شادی کرنے والوں کی قطار لگ جاتی ہے، اور لڑکی کے والدین کسی اچھے لڑکے کو پسند کر کے لڑکی کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں۔ صرف 3 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، جسے ہمارے مذہب میں عدت کہا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے تو مسلمان ہو جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن وہ چپ ہو گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اصل بات جو مجھے درکار تھی وہ اس لیکن کے بعد شروع ہونی تھی، مگر وہ اس بات کو زبان سے واپس دل میں لے گئی۔ میری اس وقت ضرورت یہ تھی کہ اس لڑکی سے مجھے کوئی سراغ یا اشارہ مل جائے، لیکن میرے دل کی بات سنیں تو یہ تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ مجھے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا اور ہندوؤں پر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کس بے دردی سے اس عمر اور اس شکل و صورت کی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال رادھا جب اصل بات پر آئی تو چپ ہو گئی۔ میں نے اسے اکسایا کہ وہ بات پوری کرے۔ ڈرتی ہوں، آپ تھانے دار ہیں، آپ کو میرے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ میرے پتا کو پتہ چل جائے گا اور مجھے مارے پیٹے گا اور پھر بنارس یا کسی آشرم میں چھوڑ آئے گا۔ وہ ایسی بات کہہ بھی چکا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چوری میری نحوست کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے اپنی زبان کا جادو چلا کر اسے شیشے میں اتارنا شروع کر دیا۔ میں اسے یقین دلا رہا تھا کہ میرے دل میں اس کی ہمدردی ہے اور وہ میرے ساتھ جو بھی بات کرے گی وہ اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ میری یہ بات مان لو رادھا، تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو تھانے دار نہیں سمجھ رہا۔ دل کی ہر بات میرے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے میں تمہاری بہتری کی کوئی صورت پیدا کر دوں۔ مجھے وہ وقت آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ مجھے آج بھی اپنے سامنے بیٹھی نظر آ رہی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے سوچا کہ اس پر آخری ضرب لگا ہی دوں تو شاید وہ دل کی بات اگل دے۔ سنو رادھا، میں جانتا ہوں کہ اپنے پڑوسی نسیم کے ساتھ تمہاری ناجائز دوستی ہے اور اس کے ساتھ تمہاری ملاقاتیں تمہارے گھر کے اوپر والے کمرے میں ہوتی ہیں۔ نسیم سے پہلے تمہاری ایسی دوستی ایک اور آدمی کے ساتھ تھی، کہو تو اس کا نام بھی بتا دوں۔ رادھا نے چونک کر سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کی باتیں جنہیں لوگ راز کی باتیں یا ڈھکی چھپی باتیں سمجھتے ہیں، پولیس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ وہ یہ باتیں معلوم کر لے۔ 4 دیواری کے اندر کی باتیں بڑی آسانی سے تھانے تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ تمہارا یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ ڈرو اور گھبراؤ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ہمدردی اور بہتری کی توقع رکھو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے نسیم کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کا بڑا پکا پروگرام بنا رکھا ہے۔ اگر یہ چوری نسیم نے تمہارے کہنے پر کی ہے تو مجھے صاف بتا دو کہ میں تفتیش کو کسی اور طرف لے جاؤں اور نسیم کو بے گناہ قرار دے دوں۔ اس نے کہا کہ نسیم تو امرتسر رہتا ہے۔ میں نے اس کی تائید میں کہا کہ میں جانتا ہوں وہ امرتسر میں نوکری کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کی زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟
تم یہ تو ضرور مانو گی کہ نسیم کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ اگر تم انکار کرو گی تو یہ نسیم کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور یہ بات عدالت تک پہنچ جائے گی۔ پھر تم سمجھ سکتی ہو کہ تمہاری کتنی بے عزتی اور بدنامی ہوگی۔ اس نے دبی دبی زبان میں اقرار کر لیا کہ نسیم کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ میں نے اسی انداز میں اپنی بات کو آگے بڑھایا تو اس نے یہ بھی مان لیا کہ نسیم کو اس نے کہا تھا کہ اس کے گھر سے مال چوری کرے، پھر وہ نسیم کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے گی اور ہندوستان میں کہیں دور جا کر رادھا مسلمان ہو جائے گی، پھر وہ دونوں شادی کر لیں گے اور نئی زندگی بنائیں گے۔ پھر نسیم نے چوری کی یہ واردات کی؟ میں یہ نہیں بتا سکتی۔ ہم امرتسر سے واپس آئے تو تجوری ٹوٹی ہوئی دیکھی۔ 4-5 دن گزر گئے ہیں، نسیم کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اگر یہ چوری اس نے کی ہوتی تو وہ ان دنوں امرتسر سے آتا اور مجھے ضرور بتاتا۔ یہ جو سینچر گزر گیا ہے نسیم گھر آیا تھا لیکن میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ مجھ پر باپ نے نظر رکھ لی تھی۔ نسیم اتوار کی شام واپس چلا گیا تھا۔ ایسی بات ہوتی جو آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ چھت پر آ کر دور سے مجھے اشارہ ہی کر دیتا یا کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے بتا دیتا کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے اور اب میں بھاگ چلنے کے لیے تیار رہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت جرا کی، اس کی ہر بات میں سے بات نکال کر کئی سوال کیے لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اسے معلوم نہیں کہ یہ چوری نسیم نے کی ہے۔ میرے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ نسیم میری نظروں میں مشتبہ تھا لیکن اس یقین کے بغیر کہ یہ واردات اس نے کی ہے۔ رادھا نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے منت سماجت کی کہ میں نسیم کے ساتھ اس کی دوستی کی بات اس کے باپ تک نہ پہنچنے دوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے باتیں چھپا رہی ہے اور مجھ سے رازداری کی توقع رکھتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ رو پڑی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے معلوم نہیں۔ ایک بات بتاؤ، تم نے نسیم سے کہا تھا کہ وہ تمہارے گھر سے مال چوری کرے، کیا نسیم نے تمہیں یقین سے کہا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا؟ آپ یقین نہیں کریں گے، میں جب بھی اسے یہ بات کہتی تھی وہ ہنس کر کہتا تھا کہ یہ واردات کرے گا، لیکن اس کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے وہ میری بات پر پورا دھیان نہیں دے رہا۔ کیا وہ تم سے پیسے لیتا رہتا تھا؟ ہاں، ہر ملاقات پر وہ مجھ سے 100-150 روپیہ مانگتا تھا جو میں اسے دے دیتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ اس نے پیسے نہ مانگے پھر بھی میں نے اسے کچھ رقم دے دی۔ ایک بات پر غور کرو رادھا، اگر میں کہوں کہ نسیم تمہیں دھوکہ دیتا رہا ہے اور اس کی دلچسپی تمہارے جسم کے ساتھ اور اس رقم کے ساتھ تھی جو تم اسے دیتی رہتی تھی تو تم کیا کہو گی؟ اس نے سوچ سوچ کر اور رک رک کر ایسا جواب دیا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، نہ کوئی رائے دے سکتی ہے کہ نسیم اس کے ساتھ مخلص تھا یا نہیں۔ میں نے اسے نسیم کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ میری کوشش یہ تھی کہ رادھا کے دل میں نسیم کے خلاف فریب کاری کا شک پیدا ہو جائے۔ میں اس کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ یہ واردات نسیم نے کی ہے۔ یہ بھی سوچو رادھا، ہو سکتا ہے یہ چوری نسیم نے کی ہو اور تمہیں نہ بتانا چاہتا ہو۔ تم نے اسے بتایا تھا کہ تجوری کا تالا خراب ہے اور عام سی تار کے ساتھ بھی کھل جاتا ہے۔ نسیم کے لیے یہ واردات بہت آسان تھی۔ وہ چھت سے اترا، کمرے کا تالا توڑا اور جس طرح تم نے اسے بتایا تھا اس نے تار سے تجوری کا تالا کھول لیا اور مال لے گیا۔ یہ واردات اس وجہ سے بھی آسان تھی کہ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اب تم اسے بچانے کی سوچ رہی ہو لیکن تم اس طرف دھیان نہیں دے رہی کہ نسیم نے سارا مال ہضم کر لیا اور اب تمہارے ساتھ تعلق توڑ لے گا۔ تم خود کہہ رہی ہو کہ نسیم گھر آیا تھا اور چھت پر آ کر اس نے اشارہ تک نہیں دیا کہ یہ کام کر دیا اور اب تم بھاگ چلنے کی بات کرو۔ میری عقل تو کام نہیں کرتی۔ کسی کے دل کا بھید جان لینا بڑا ہی مشکل ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ نسیم مجھ سے پیسے کھاتا رہا ہے اور مجھے یہی لالچ دیتا رہا ہے کہ وہ مجھے ساتھ لے جائے گا اور میرے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس طرح کچھ اور باتیں کر کے میں نے رادھا کے دل میں نسیم کے خلاف شک پیدا کر دیا، لیکن رادھا یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ یہ چوری نسیم نے کی ہے۔ مجھے کچھ یقین ہو چلا تھا کہ رادھا جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں،
اس میں چالاکی اور ہوشیاری تھی اور وہ ہر بات پورے اعتماد کے ساتھ کرتی تھی، لیکن ایک تھانے دار کو وہ گمراہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تو اپنے آپ کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا تھا۔ میرے بولنے کے انداز میں دھمکی یا پولیس والا رعب و دبدبا نہیں تھا، لیکن میرا رویہ ہمدردانہ اور پیار والا تھا۔ آخر میں آ کر جب وہ بہت ہی پریشان ہو گئی تو اس نے واضح طور پر مجھے ایسے اشارے دیے جیسے وہ اپنا آپ مجھے پیش کر رہی ہو اور اس کے عوض یہ چاہتی ہو کہ میں اس کے سارے بیان پر پردہ ڈالے رکھوں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس بات سے ڈر رہی ہے۔ ڈر یہ تھا کہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ واردات نسیم نے کی ہے تو یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ واردات رادھا نے کروائی ہے اور رادھا کا دوستانہ نسیم کے ساتھ ہے۔ رادھا نے اپنا یہ ڈر مجھے صاف الفاظ میں بتا دیا۔ میں نے بڑی نیک نیتی سے اسے مطمئن کیا کہ وہ مجھ سے کسی دھوکے کی توقع نہ رکھے۔ اتنا زیادہ وقت گزر گیا تھا کہ رادھا کے چہرے کا اتنا اچھا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور اب تو وہ بولتی تھی تو اسے بولنے میں بھی دشواری محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے دفتر سے نکلی تو اس کا باپ اندر آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا باتیں ہوئیں۔ میں نے گول مول سی باتیں بتا کر اسے چلتا کیا۔ رادھا اور اس کے باپ کے جانے کے بعد میں نے نسیم کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ جب میرے سامنے آیا اس وقت رادھا اپنے باپ کے ساتھ تھانے کے احاطے کے بڑے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ میں نے نسیم سے کہا کہ وہ باہر گیٹ کی طرف دیکھے۔ اتفاق سے عین اس وقت رادھا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ جو آدمی اس لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے وہ کون ہے؟ نسیم نے رادھا کے باپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اسے جانتا ہے لیکن اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ شاید اس کی بیٹی ہے۔ وہ تمہاری ماں رادھا ہے، میں نے طنز اور غصے کے لہجے میں کہا، اور تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، اور اسی کے کہنے پر تم نے اس کے گھر ڈکیتی کی واردات کی ہے اور تجوری خالی کر دی ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ نسیم میرے سامنے کھڑا تھا، ابھی میں نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ میری بات سن کر اس نے اس طرح بدک کر میری طرف دیکھا جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کا ننگا تار لگا دیا۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ تم نے بسم اللہ جھوٹ سے کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم مسلمان ہو اور میں مسلمان کی حیثیت سے تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں جناب، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ مجھے بولنے کا موقع دیں، میں نے یہ واردات نہیں کی۔ معلوم نہیں آپ کس شہادت کی بنا پر مجھ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ میں تمہیں بولنے کا پورا موقع دوں گا لیکن یہاں جھوٹ نہیں چلے گا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بولے، خواہ جھوٹ ہی بولے۔ جھوٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس پوزیشن میں ہے اور کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس میں کچھ سچ بھی ہے۔ یہ تو اسے پہلے بتا چکا تھا کہ میں اس کے متعلق تمام معلومات لے چکا ہوں اور اس کی اور رادھا کی دوستی کو بھی جانتا ہوں اور اس کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تم نے دیکھ لیا ہے، رادھا یہاں سے گئی ہے اور وہ 3 گھنٹے میرے پاس رہی ہے۔ اس کے باپ کو میں نے باہر بٹھائے رکھا۔ رادھا نے کوئی پردہ نہیں رہنے دیا۔ سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے ورنہ 6-7 سالوں کے لیے جیل میں بند ہو جاؤ گے۔ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ واردات اس نے نہیں کی۔ وہ بول رہا تھا اور میں اس کی بات سے بات نکال کر مزید سوال پوچھتا جا رہا تھا اور اسے بتا بھی رہا تھا کہ فلاں فلاں بات میں پہلے سے جانتا ہوں۔ اس طرح اس نے ایک تو یہ تسلیم کر لیا کہ رادھا کے ساتھ اس کی ناجائز دوستی ہے، دوسری بات یہ تسلیم کی کہ رادھا اسے اس کے گھر چوری کرنے پر اکساتی تھی اور رادھا کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی بات مان لیتا تھا، لیکن اس کا یہ واردات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی مان لیا کہ وہ رادھا سے پیسے کھاتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی دلچسپی رادھا کے ساتھ محض جسمانی تھی اور دوسری دلچسپی ان پیسوں کے ساتھ جو وہ اس سے لیتا رہتا تھا۔ وہ ایسا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا کہ ڈکیتی کی واردات کرتا اور رادھا کو بھگا کر لے جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ رادھا کے ساتھ وہ بھی شہر سے غیر حاضر ہوگا تو پولیس فوراً سمجھ جائے گی کہ رادھا اسی کے ساتھ گئی ہے اور رادھا کے گھر کا مال بھی اسی کے ساتھ گیا ہے۔ ایک تو پولیس کا ڈر کہ پولیس اسے ڈھونڈ نکالے گی اور رادھا کا باپ ہندوؤں کو ساتھ ملا کر نسیم کے گھر والوں سے انتقام لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ہندو مسلمانوں سے کس طرح انتقام لیا کرتے ہیں۔
امرتسر میں نسیم جہاں رہتا تھا وہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ نسیم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں مال رکھا ہوگا۔ مجھے مخبروں نے بتایا تھا کہ یہ شریف اور معزز خاندان ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر رہا۔ میں نے یہ بات رادھا سے بھی پوچھی تھی اور نسیم سے بھی پہلے پوچھ چکا تھا۔ یہ میرا طریقہ تفتیش تھا کہ میں ایک ہی بات کئی بار پوچھتا تھا۔ رادھا نے جواب دیا تھا کہ نسیم اسے کہتا تھا کہ اس کی خاطر وہ اپنی منگنی توڑوا رہا ہے، لیکن نسیم نے مجھے یہ بتایا کہ ماموں کی بیٹی اسے اچھی نہیں لگتی۔ ایک تو اس کی شکل و صورت واجبی سی ہے، قد چھوٹا ہے اور جسم موٹا اور بے ڈھب سا ہے۔ نسیم نے ماموں زاد کے ساتھ شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ امرتسر میں ایک بڑی شریف فیملی ہے جس کے ساتھ اس کے مراسم پیدا ہو گئے ہیں۔ اس گھرانے کا ایک نوجوان نسیم کے ساتھ ڈی سی آفس میں ملازم تھا۔ اس کے ساتھ نسیم کی دوستی ہو گئی تھی اور وہ اپنے اس دوست کے گھر آتا جاتا تھا۔ اس دوست کی بہن شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ یہ لڑکی اسے اچھی لگی اور نسیم اس لڑکی کے والدین کو اچھا لگا اور اشاروں میں یہ بات طے ہو گئی کہ وہ لوگ اپنی بیٹی نسیم کو دینے پر تیار تھے۔ میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ امرتسر جا کر اس گھرانے میں جائیں اور پوچھیں میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ میں نے ابھی صرف اپنی ماں کو بتایا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا اور آپ چل کر اسے خود دیکھ لیں۔ میں نے ابھی اپنے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور لڑکی میری پسند کی ہے۔ میں نے اسی وقت جب نسیم کو امرتسر سے تھانے لائے تھے کہہ دیا تھا کہ اس کی انگلیوں کے نشان لے لیے جائیں اور فنگر پرنٹ بیورو فلور بھیج دیے جائیں۔ نشانات لے لیے گئے تھے اور ایک کانسٹیبل یہ نشانات لے کر فلور کو روانہ ہو گیا تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ڈکیتی کی یہ واردات کوئی معمولی واردات نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس واردات کے ارتکاب کے لیے ایسی سہولتیں موجود تھیں کہ کوئی بھی شخص یہ واردات آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن ان سہولتوں سے واردات کی سنگینی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی کو آسانی سے قتل کر دینے سے ایسا نہیں ہوتا کہ قاتل کو سزائے موت یا عمر قید نہیں ملے گی۔ نسیم کو ڈکیتی کی اس واردات کی سنگینی کا اور پکڑے جانے کی صورت میں سزا کا احساس تھا۔ ایسی واردات کوئی جرائم پیشہ شخص ہی کر سکتا تھا یا کوئی بڑ بولا اور اوچھا عاشق جو فلمی بڑکوں کا عادی ہوتا۔ ایسے اشخاص نتائج سے بے خبر عموماً کسی عورت کی پھونک میں آ کر اس سے بھی زیادہ سنگین واردات کر گزرتے ہیں۔ میں نے نسیم کو ٹھونک بجا کر دیکھا تھا، اس کے دوستوں سے بھی اس کے کردار کے متعلق سب کچھ پوچھا تھا، اپنے مخبروں سے بھی بہت کچھ معلوم کیا تھا۔ کسی ایک نے بھی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ نسیم بدمعاش یا بد کردار آدمی اور اس کا دوستانہ بدمعاشوں یا مشکوک قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ سب نے اسے ایک شریف گھرانے کا فرد کہا تھا۔ رادھا کے ساتھ ناجائز دوستی رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی واردات بھی کر سکتا تھا۔ ایسی دوستیاں تو بڑے اچھے گھرانوں کے آدمی بھی لگا لیتے تھے۔ میں نے یہ جو رائے دی ہے یہ نسیم کے حق میں جاتی ہے، لیکن میں اتنا کچا نہیں تھا کہ اسے اس واردات سے بری الذمہ قرار دے کر چھوڑ دیتا۔ اس پر میرا شک ابھی قائم تھا۔ ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ امرتسر سے یہ معلوم کیا جائے کہ نسیم کی وہاں زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہو سکتا تھا وہ جوا یا ریس کھیلتا ہو، طوائف بازی یا شراب نوشی کرتا اور اسے رقم کی ضرورت رہتی ہو۔ میں یہ کام امرتسر کے کسی تھانے دار سے کروا سکتا تھا، لیکن ابھی مجھے فلور سے انگلیوں کے نشانات کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ ویسے بھی میں ابھی نسیم کو فارغ نہیں کر سکتا تھا، کسی بھی وقت کوئی شہادت آ سکتی تھی۔ میں نے نسیم کو پھر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اس کہانی کے دوسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔